बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी पर्सनल आईडी पे जो भी दोस्त ऐड हैं उनको ये पता होगा कि मेरा एक प्रोग्राम मटियारी जमोती मटियारी में लाइव ऑन एयर होता है। कल मैंने अपनी पोस्ट छोड़ी थी कि मैं हैदराबाद में भी एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, डायमंड ऑफ हैदराबाद के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम आज पहला प्रोग्राम है मेरा, जिसके लिए मैं प्रेस क्लब तशरीफ़ लाया हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। कहते हैं सहाफ़त रियासत का चौथा सुतून होता है। सहाफ़ी अपने मुआशरे की आवाम, अपने इर्द गिर्द के लोग और उनके मसाइल उजागर करते हैं और उन मसाइल को आला ऐवानों तक पहुंचाने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। आज हम जिस सहाफ़ी के साथ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर सहाफ़ी बोल्ड न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मिस्टर इरफान आरई साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, खैरियत से हैं? ठीक हैं इरफान भाई। छोटा सा प्रोग्राम एक शुरू किया है, एक काविश है मेरी तरफ से हैदराबाद के उन हीरोज़ के लिए जो हैदराबाद के लिए कुछ करना चाहते हैं या जो कुछ कर चुके हैं और अब साइड पे होकर बैठ गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको कवर करें और उनको दोबारा उजागर करें और उनमें वलवला पैदा करेंगे। भाई आपका अभी टाइम है, आप हैदराबाद के लिए कुछ करें। तो आज मैंने आपका इंतखाब किया अपने प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से है, आप असल कहाँ के हैं, आपका बचपन कैसे गुजरा? भाई असल तालीम तो मेरी हैदराबाद की है, मेरी पैदाइश भी हैदराबाद की है और नर्सरी से लेकर मास्टर डिग्री तक हैदराबाद में ही मैं रहा हूँ और हैदराबाद में पढ़ा हूँ। तो मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मीरपुर ख़ास से मेरा ताल्लुक़ है, मेरी फैमिली का। और मीरपुर ख़ास ज़िले में हमारा बचपन गुजरा है। जी इसी तरीके से जैसे हैदराबाद हमारा शहर है, मीरपुर भी हमारा आबाई शहर है। तो ये ओवरऑल जो तालीम है मेरी, वो मैंने मास्टर डिग्री हासिल की है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा में, और बस ये तालीम है। उसके बाद जर्नलिज़म है। जर्नलिज़म में तकरीबन मुझे 20 साल का एक अरसा गुजर चुका है माशाअल्लाह। इसमें मुख्तलिफ नेशनल लेवल के इदारों में मैंने काम किया है और मौजूदा मैं गोल्ड टीवी में बतौर ब्यूरो चीफ गुज़िश्ता 7 साल से काम कर रहा हूँ माशाअल्लाह। इसी तरीके से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स का मैं मरकज़ी नायब सदर भी हूँ और कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं सहाफ़ियों के मसाइल हों, चीज़ें हों, उनको अपनी मदद आपके तहत हल करें, चीज़ों पर काम करें और लोगों में शऊर पैदा करें। इरफान भाई, फैमिली में माशाल्लाह से कौन कौन है? एक शादी है, 2 शादियां हैं, बच्चे कितने हैं? मेरी एक ही शादी है, एक बेटी है और वालिदैन हैं, भाई मेरे हैं 2। ये मेरी फैमिली है, बहन है। तो सहाफ़त का आपने बताया कि 20 साल से सहाफ़त से मुंसलिक है। कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी न्यूज़ कवरेज या कोई ऐसी चीज़ जो आपको आज तक याद हो कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है? ये 2002 की बात है, जब हिंदुस्तान की हुकूमत मुतालबा कर रही थी पाकिस्तान से 19 लोगों का। ठीक। तो उस वक्त हमने एक स्टोरी की थी। उस वक्त वज़ीर दाखिला थे हिंदुस्तान के एल के अडवाणी। ठीक सर। तो एल के अडवाणी की टी हैदराबाद में भी है। हमने उस पर काम किया तो पता ये चला कि उनके जो वज़ीर दाखिला हैं वो हमारे पास 2 FIRs में मतलूब हैं। तो वो नेशनल लेवल पर हमारी स्टोरी इंटरनेशनल लेवल पर ठीक ठाक हिट हुई और अखबारात की ज़ीनत बनी, टीवी की ज़ीनत बनी, PTV था उसकी ज़ीनत बनी। तो ये एक यादगार स्टोरी है। उसके अलावा बेशुमार स्टोरीज़ पर काम किया, तकरीबन 4000 पैकेजेस पर काम कर चुका हूँ मैं। उसके अलावा स्टोरीज़ जो हैं वो भी हज़ारों में हैं। तो ये जो अरसा गुजरा है इसमें हमने कोशिश की है कि कहीं भी ये महसूस ना हो कि ये सहाफ़ी जो है ये कहीं रुक गया है, कहीं इसके कलम को, आवाज़ को रोक दिया गया है पैसे की चमक से या फिर ताकत की चमक से। कभी हम रुके नहीं हैं और यही वजह है कि हम हमेशा जो काम करते हैं वो मुनफरिद करते हैं और जो अवामी मसाइल हैं उस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ हमारे पास नहीं। प्रेशर्स आते हैं, चीज़ें होती हैं, तनकीद भी होती है, वोटिंग्स भी होती हैं, मगर हमेशा कोशिश ये की है कि अपनी शख्सियत को किसी दाग से बचाकर ऐसा अपना इमेज लेकर चलें
کہ جو آپ کی طرف انگلی اٹھانے والے کے پاس کوئی ریزن، کوئی جواب، کوئی ثبوت، کوئی چیز نہ ہو اور وہ آپ کی شخصیت پہ کیچڑ نہ اچھال سکے۔ اچھا عرفان بھائی، کتنے اداروں میں آج تک آپ کام کر چکے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ میرا جو آغاز ہے بطور انٹرنشپ، جب میں نے کام شروع کیا تھا تو خبریں گروپ سے میں نے کام شروع کیا تھا۔ اس کے بعد میں نیوز 1 سے وابستہ رہا، دنیا ٹی وی سے وابستہ رہا، اب تک ٹی وی سے وابستہ رہا، اور اب ریسنٹلی میں بول نیوز سے گزشتہ 7 سال سے وابستہ ہوں۔ اور یہ پورا ایک میرا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ میں نے اسٹرگل کی ہے۔ اور ہمارے جو خاص طور پہ جرنلزم میں ان ہونے والے جو دوست ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آج قدم رکھیں اور کل ہم جو ہے وہ کسی سینئر کی جگہ پر بیٹھیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ تجربے کی بنیاد پر آدمی آگے آتا ہے، اور اس کے فنگر ٹپس پر جب وہ ان سالوں سے، ان ماحول سے، ان چیزوں سے گزر کر اوپر آتا ہے تو پھر وہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہے۔ اکثر خبریں گروپ کے ہمارے چیف ایڈیٹر تھے ضیاء شاہد صاحب، تو ہم جب نوجوان تھے، بالکل نئے تھے، تو ہم ان سے کہتے تھے سر یہ آپ نے ہیڈ آفس میں بابے بٹھا رکھے ہیں، تو یہ اتنی تنخواہیں لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے لائبریری جائیں گے، اور ہم نے لائبریری آپ کے سامنے بٹھا رکھی ہے، تو وہ جو بھی پوچھیں گے وہ آپ کو اسی ٹائم بتا دیں گے، آپ کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب تک آپ سینئرٹی کے اس لیول پر، اس عرصے سے گزر نہیں جاتے، آپ سینئر بن نہیں سکتے۔ آپ اپنے نام کے آگے بھلے لگا لیں، مگر جب بھی کہیں آپ بیٹھیں گے، آپ کی جنرل نالج، آپ کی جو ہسٹری پر گرپ ہے، وہ بالکل واضح کر دیتی ہے کہ آپ کتنے سینئر ہیں اور کتنا آپ نے کام کیا ہے، تو وہ ضروری ہے۔ اچھا عرفان صاحب، کافی شعبے ہیں، کافی ڈپارٹمنٹ ہیں، کیا وجہ تھی کہ آپ نے جرنلزم کو ہی چوز کیا؟ جرنلزم میں داخل آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا اگر آپ سمجھیں تو میں حادثاتی طور پر جرنلزم، بیسکلی جو دوست تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا یونیورسٹی میں، جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے تو پھر اس طرف رجحان میرا بنا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے بیٹھنا شروع کیا، تعلیم بھی چل رہی تھی ساتھ، اور اسی عرصے میں پھر ہم یہ اس سطح پر آ گئے کہ جب کام آپ اچھا کرتے ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں، کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 24 گھنٹے کی قید نہیں ہوتی، اور جرنلزم ایسا شعبہ ہے کہ یہ ایک ایسا جنون ہے کہ اس میں اگر آپ نے کہیں یہ سوچا کہ میں 9 to 5 والی جاب کروں گا تو پھر آپ جرنلزم کر نہیں سکتے۔ جرنلزم کے لیے ضروری ہے کہ آپ 24 گھنٹے الرٹ ہوں، اور 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم آپ کے پاس کوئی بریکنگ آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے تو آپ اسپاٹ پر موجود ہوں، اور وہی آپ کو فیمس کرتی ہے، وہی آپ کی جگہ بناتی ہے، اور وہی آپ کو فیلڈ میں آگے مقام دلاتی ہے۔ عرفان میں ایک تلخ سوال کروں گا آپ سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے ہمارے ویورز کے لیے جاننا، کہ آج کل ہر آدمی کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے، کافی لوگوں گئی، کہ صحافی مطلب پیسے، صحافی کو خبر دینے کے لیے جب تک 500,000 ہم دیں گے نہیں، ہماری خبر چلے گی نہیں۔ یہ روش، یہ معاملات کیسے ختم کیے جائیں؟ دیکھیں، یہ یلو جرنلزم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو موجودہ اگر میں صورتحال کا تجزیہ کرتا ہوں تو ہمیں صحافت کو اور سٹیزن جرنلزم کو الگ کرنا ہوگا۔ اوکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کیمرے کو اٹھایا ہوا شخص جو ہے وہ صحافی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، ٹھیک ہے، بالکل نہیں۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم جب پروگرامز میں جاتے ہیں تو ہر شخص ایک مائک بنا رکھا ہے 500 روپے کا، ایک اس نے موبائل اٹھا رکھا ہے۔ اب چلیں، اگر آپ سٹیزن جرنلزم کر رہے ہیں تو آپ اپنا کوئی مقام، وقار، عزت، چیزیں لمٹ رکھیں، بنا کر آگے بڑھیں۔ صحیح۔ بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، سٹیزن جرنلزم میں بہت اعلیٰ کام ہو رہا ہے، مگر جو ہمیں پروگرامز میں اکثریت نظر آتی ہے وہ ایسے لوگوں کی نظر آتی ہے جو پروگرام کے بعد قطار لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، جو صحافت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم جس لیول پر کام کرتے رہے ہیں، ہمارے سینئرز نے جو ہمیں سکھایا ہے، ہم نے الحمدللہ اس کو فالو کیا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری طرف کسی کی انگلی گئی ہو۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں شعور بیدار کرنے کا ذریعہ ہیں، چوتھا ستون ہے. اور عوام میں اگر شعور بیدار کرنے کے بجائے آپ کاروبار میں لگ جائیں گے تو صحافت بدنام ہوگی. دوسرا اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، لوگ جو ریلیز کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. وہ اس معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے کہ آپ کا اگر مسئلہ جینون ہے، آپ کی پریشانی آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے، آپ نے چیزوں کو اجاگر کرنا ہے، تو آپ کم از کم کسی کو پیسے نہ بانٹیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی نیشنل لیول کے چینلز ہیں، جتنے بھی پیمرا سے رجسٹرڈ چینلز ہیں، ان میں آپ کو ایسی اکثریت نہیں ملے گی جو کہیں کہ ہمیں پیسے دیں، ہمیں چیزیں دیں، یا ہم یلو جرنلزم کر رہے ہیں. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر ضروری یہ ہے کہ جس آدمی کا مسئلہ ہے ان میں بھی تھوڑا سا شعور کی کمی اس لیے ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے اسے میں پیسے دوں گا تو یہ میرا مسئلہ کہیں اسلام آباد کے ایوانوں تک لے جائے گا. بات یہ جینون اگر آپ کی چیز ہے، آپ واقعی کسی مسئلے کا شکار ہیں، آپ ٹی وی دیکھیں، ایسے ایشوز ٹی وی پر اتنے ہائی لائٹ ہوتے ہیں جو کہ بنیادی انسانی مسائل ہیں اور بغیر کسی پیسے کے ہائی لائٹ ہوتے ہیں. تو ہم معاشرے میں خرابی کا باعث بناتے ہیں لوگوں کو، تو انہیں پھر ایک لت لگتی ہے اور وہ صحافت کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. ہم بارہا فورمز پر احتجاج بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. پریس کلب حیدرآباد بھی کئی فورمز پر اس پر بھرپور کام کر چکا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والا ہاتھ جو ہے وہ جب لوگوں کو خود خراب کر رہا ہے تو پھر کیسے روکا جائے، برائی کو کیسے روکیں. اچھا عرفان صاحب، کچھ سال پہلے آپ کے سینئر جرنلسٹ الیاس وارثی کا قتل ہوا تھا. اس بارے میں ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے کہ اس قتل کا کیا معاملہ بنا، کیا ہوا، کیونکہ ظاہری طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد یہ چیزیں ہڈن ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا اگر آپ کو پتہ ہے تو. دیکھیں، وارثی صاحب کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرے بہت اچھے دوستوں میں وہ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ کچھ دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا رہا، تو ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو ان کے برابر والا فلیٹ ہمارے پاس تھا. ہم کزنز جو ہیں اس میں رہتے تھے اور ہم یونیورسٹی جاتے تھے. تو ایک اچھا تعلق ابتدا سے ان کی فیملی سے، ان سے ہمارا رہا. ان کے مرڈر میں جس شخص کو گرفتار کیا گیا وہ آزاد ہو گیا. ایک بیٹا ہے ان کا، اس کے لیے وہ بہت زیادہ تقدو تھی ان کی کہ میں اسے کسی اچھے مقام پر لے گا، مگر بدقسمتی سے وہ بچہ بھی اب پڑھائی سے دور ہے، کہیں پنچر لگا رہا ہے کسی موٹر سائیکل کی دکان پر. اب یہ والا جو معاملہ ہے کہ کیس اس کا فالو کیوں نہیں ہوا اور کیا وجوہات بنی. بات یہ ہے کہ کیس اس لیے فالو نہیں ہوا کہ ہماری جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی تنظیمیں ہیں، تقریباً کو 4-5 تنظیمیں ہیں جو الگ الگ دھڑے، الگ الگ گروپ ہیں، وہ صحافیوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پر کام کرنے کے بجائے صرف اپنے گروپس پر کام کرتے ہیں. اور گروپس میں بھی صرف جو عہدیدار ہوتے ہیں ان کی سطح تک، یا کسی کی اگر چھوٹی موٹی کو ہیلپ کر دی وہ کر دی. اس میں جو سب سے بنیادی خامی ہے وہ حکومت سندھ کی ہے. دوسرے نمبر پر اس میں بنیادی خامی ہے وفاقی وزیر اطلاعات کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں سندھ کا اسٹیٹس اٹھا کر دیکھتا ہوں تو 15 کروڑ روپے سالانہ سندھ حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود کے نام پر صحافتی تنظیموں کو اور کلبس کو دیتی آئی ہے. اور اگر آپ 15 کروڑ کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آئی تھنک 75 کروڑ ہو گئے. تو سندھ حکومت نے پچھلے 5 سال میں 75 کروڑ روپے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے تقسیم کیے ہیں. مگر اس میں فلاح و بہبود کتنی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے. ہمارے دوست مر رہے ہیں، کسی کو روپیہ بھی نہیں مل رہا. ہمارے دوست ہسپتالوں میں پڑے ہیں، کسی پر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. مقصد ایک کرپشن کا ایسا بازار ہے کہ جس پر ہم خود وزیر اطلاعات سے میں خود اس پر احتجاج کئی دفعہ کر چکا ہوں. اور لاسٹ ٹائم ابھی 3 دن پہلے شرجیل انعام صاحب کی میٹنگ تھی، پریس کانفرنس تھی، اس میں نے ان سے کھل کر اس موضوع پر بات کی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایوانوں کو پتہ نہیں ہوتی. مگر بات یہ کہ وہ جو رول ہے، جو پیسہ دیا جا رہا ہے، وہ پیسہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، سندھ کے عوام کا پیسہ ہے. وہ پیسہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صحافیوں پر خرچ ہونا چاہیے تھا. کوئی بیمار ہے، کسی کا بچہ اسکول نہیں جا رہا،
کہ کوئی فوت ہو گیا اس کی فیملی کو ہیلپ آؤٹ کیا جانا چاہیے تھا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پیسہ صرف اور صرف چند ہاتھوں میں چند لوگوں کی پسند ناپسند کی بنیاد پر یا تو بانٹا گیا یا پھر اپنے عیاشیوں پر خرچ کیا گیا۔ اب یہ جو وجہ ہے، وفاقی سطح پر بھی فنڈز کروڑوں میں تقسیم ہوئے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ جو پی ایف یو جیز ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں بھی ایک پی ایف یو جے میں موجود ہوں، کوئی بھی ہو، مگر جب فنڈز کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے، بات کرنے کا معاملہ آتا ہے، کوئی بات کرتا نہیں ہے، کوئی سچی بات اگر صحافی کر دیتا ہے تو اسے بے پناہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سندھ میں تقریباً کوئی 20 کے قریب صحافی شہید ہو چکے ہیں، جان محمد مہر ہے، کچھ بھی نہیں کسی ایک فیملی کے اہل خانہ کو اس فنڈ سے اگر سیٹلڈ کیا گیا ہو تو مجھے بتا دیں۔ جان محمد مہر ہیں، شان ڈہر کب قتل ہوئے تھے، آج بھی ان کی فیملی دھکے کھا رہی ہے۔ اس طریقے سے تمام جو شہید ہوئے ہیں ہمارے دوست، صحافی عرفان معاف کیجیے گا کاٹ رہا ہوں آپ کی بات، ایک اور بھی صحافی چھوٹے قصبے سے تعلق رکھتے ہیں، عسکر کھنڈ میں رہتا ہے، بہت سارے ہیں، 20 کے قریب ہمارے، تو صرف سندھ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر 75 کروڑ روپے سندھ حکومت نے دیے 5 سال میں تو پیسہ کہاں گیا؟ اگر کہیں پر موجود ہے تو وہ فلاح و بہبود پر خرچ کیوں نہیں ہوا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم شعور کی علامت ہیں، ہم مسائل اجاگر کرتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ جو ڈکیتی ہو رہی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ اس پر جواب اگر آپ مانگ لیں تو آپ جو ہیں وہ صحافت کے بدنام ترین انسان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک گروپ ایک طرف بیٹھ کر پروپیگنڈا کرے تو وہ پھر آپ کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کے ہر حربے کو استعمال کرتے ہیں، مگر صرف بات یہ ہے کہ حق اور سچ کی آواز اٹھنی چاہیے، اور صحافیوں میں کم از کم اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے تو پہلے لڑ لیں، پھر وہ صحافیوں کے حقوق کی بات کریں۔ دوسرا اس میں ایک اور اہم پہلو میں آپ کو بتاؤں کہ صحافی سمجھتے ہیں شاید کہیں کچھ ہوتا نہیں ہے، مگر نواب شاہ پریس کلب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ رضوان تھے وہ، جو ابھی اس وقت تو شاید سیکرٹری ہیں یا نہیں ہیں، مگر جب وہ کورٹ میں سرکاری ملازمین کے خلاف کورٹ میں ہائی کورٹ میں انہوں نے رجوع کیا تو انہیں بہت بددل کیا گیا، کچھ نہیں ہوگا، ایف آئی آرز ان پر کٹ گئی، انہوں نے بے پناہ 3-4 سال پریشانی میں گزارے، مگر وہ کیس پر ڈٹے رہے۔ آخر ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ سرکاری ملازم صحافت نہیں کر سکتا، جیت ہوئی۔ نواب شاہ پریس کلب میں ان کی ٹیم جو نکال دی گئی تھی ساری کی ساری واپس آئی، عہدیدار ہیں، کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک امیج کریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی حق کے لیے لڑیں گے کچھ نہیں ہوگا جی، ہم صحافی ہیں، ہم روک دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ قانون اپنا راستہ بناتا ہے اگر کہیں زیادتی ہوتی ہے، دیر سویر لیکن وہ بناتا ہے راستہ، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ عرفان میں ایک دو آخری سوال آپ سے کر کے اور اپنا پروگرام میں وائنڈ اپ کروں گا۔ تھوڑا سا مجھے جہاں تک علم ہے، ادارے جو پرائیویٹ ہیں وہاں تنخواہیں بہت کم ہیں ورکرز کی نا۔ دوسرا یہ کہ ان کو بغیر الٹیمیٹم، بغیر وجہ کے نکال دیا بھی جاتا ہے۔ ریسنٹ کچھ دن پہلے میں سمجھتا ہوں ایک اسٹوری پہ ایک بڑے ادارے کے نیوز ایڈیٹر اور ایک اچھے رپورٹر کو فارغ کر دیا گیا ہے، جہاں تک مجھے علم ہے۔ کیا اس کے بارے میں کچھ علم ہے آپ کو سر؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے مالکان کے رویے کی، تو صحافی آپ کو سڑکوں پر بھی نظر آتے ہیں جی کہ جی حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ میں صرف ایک بات یہ کرتا ہوں، میں نے بہت سارے فورمز پر ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہم جس آزادی صحافت کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ بنیادی طور پر مالکان کے حقوق کی جنگ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ میں نے اس 20 سال کے عرصے میں یہی دیکھا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے آزادی صحافت کی ریلیاں نکالی ہیں۔ تو ایک پروگرام میں بہت ہی سینئر جرنلسٹ تھے اسلام آباد میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا مجھے سر صرف ایک سوال یہ بتا دیں، میں آزادی صحافت کا مسئلہ ابھی تک سمجھ نہیں سکا۔ کیوں نہیں سمجھ سکا؟ کہ ایک رپورٹر جب خبر فائل کرتا ہے تو وہ ڈیسک پر جاتی ہے، ڈیسک جو ہے وہ اگر اس خبر کو دیکھتی ہے کہ یہ بہت ہی سینسیٹیو خبر ہے یا پالیسی کے اگینسٹ ہے تو وہ ایڈیٹر یا ڈی این کی ڈائریکٹر نیوز کی ٹیبل پر جاتی ہے، اور وہ جو ہمارے باسز ہیں پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے مالکان کی پالیسی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ ان سیڑھیوں سے چڑھ کر وہ آپ کی خبر وہاں پہنچتی اور اس کے بعد نہیں چلتی، تو آزادی صحافت تو پہلے آپ اپنے ادارے میں تو قائم کریں۔ آپ جب تک اپنے اداروں میں آزادی صحافت قائم نہیں کریں گے، آپ حکومت سے کس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی صحافت چاہیے؟ بھائی حکومت تو آپ کو آزادی صحافت دے دے گی، آپ خبر چلا لیں گے اپنے ادارے میں،
تو یہ جو پالیسی ماضی میں سیاستدانوں نے بنائی وہ انہوں نے یہ بنائی کہ مالکان اپنے ہاتھ میں رکھیں. باقی ریلیاں آزادی صحافت کی صرف اس وقت نکلتی ہیں جب کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اس مالک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم آزادی صحافت کی ریلیاں نکالتے ہیں. پورا ایک ڈراماٹائز یہ سسٹم ہے جو 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ صحافیوں کے نکالا جانا یہ عام سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافیوں کو آپ نکال دیتے ہیں, اس کے بعد ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا. حیدرآباد میں بہت سارے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, میں نام نہیں لوں گا, مگر اداروں سے نکالے گئے, بغیر الٹیمیٹم کے نکالے گئے, کورٹس میں کیس لڑ رہے ہیں, پیچھے کوئی پی ایف یو جے نہیں ہے. مقصد کوئی بیک اپ نہیں ہے اس صحافی کا جو کورٹ میں کھڑا ہے کہ میرے حقوق ضبط کر لیے گئے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے فنڈز بقایا ہیں جو کہ مجھے نہیں مل رہے ہیں. اگر اتنی آزادی صحافت کی ریلیوں کا شوق ہے, اتنا ہی آپ کو صحافتی سیاست کا شوق ہے, تو آپ کم از کم ان لوگوں کے پیچھے تو جا کر کھڑے ہوں جو کورٹ میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں. وہ صحافی ہیں, ان کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے, مگر ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں. میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک کہ کوئی مرکزی صدر جا کر کورٹ میں کھڑا ہو گیا ہو کہ اور بولے کہ نہیں جی ہم آئے اور ان کے مالکان پیسے نہیں دے رہے یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس پر آپ فیصلہ کریں. وہ سالوں سے کورٹوں میں گھوم رہے ہیں, کوئی رزلٹ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بدنما داغ ہے, یہ ایسا سیاہ باب ہے کہ جس کو کوئی بیان کرنے کو تیار نہیں ہے, صرف اس لیے کہ یار یہ میرے بارے میں لوگ پھر غلط باتیں کریں گے, میرے بارے میں لوگ پھر یہ کہیں گے کہ اس کو سیاست کا شوق ہے, یہ جو ہے یہ خود جو ہے اس طرح کا ہے اس طرح کا ہے, مگر جو بیچارہ زیادتی کا شکار ہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی 20 سال سے ایک ادارے میں کام کر رہا ہے, کوئی 25 سال سے ادارے میں کام کر رہا ہے, لیکن اس کو نکالنے میں وہ 1 منٹ بھی نہیں لگاتے. یہ اللہ پاک ہدایت دیں لوگوں کو. ویورز, الحمدللہ بہت اچھی باتیں عرفان بھائی سے میری ہوئی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ان کی باتیں پسند آئی ہوں گی. میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی کھری باتیں تھیں, بالکل کھری باتیں تھیں جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بالکل سچ بات, بالکل اوکے بات یہ کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ میرا پروگرام, آج کا جو پہلا پروگرام ہے, آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اسی امید سے آپ کو خداحافظ کہوں گا کہ میرے ویڈیوز کو آپ شیئر کریں گے, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.